प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज़ ए डिवाइस डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन इन 1934। साइक्लोट्रॉन जो है ये एक डिवाइस है जिसको लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया है इन 1934। तो इस साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? The cyclotron is used for accelerating positively charged particles at very high velocity. इसका काम है कि हम किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं एट वेरी हाई वेलोसिटी, एट वेरी हाई एनर्जी। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है एट वेरी हाई एनर्जी। The charged particles such as protons, alpha particles, न्यूट्रॉन्स। तो जब हम किसी चार्जड पार्टिकल को इसमें एक्सेलरेट करते हैं एट वेरी हाई वेलोसिटी से, यानी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उस चार्जड पार्टिकल का क्या काम है, वो किस काम आता है? then these या that charged particle is used in nuclear physics to bombard nuclei of atoms. यानी एटम के न्यूक्लियस पर उससे हम बम्बार्डमेंट करते हैं उस एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल से, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी वेरी हाई होती है, जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है। उससे हम क्या काम लेते हैं? उससे हम किसी एटम के न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट करते हैं। और किस लिए करते हैं? फॉर कॉजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, जिस तरह हम जानते हैं यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहाँ से एक रिएक्शन निकलती है जो एटम बम भी बन सकता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में हम वो यूज़ करते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, उसको चेन रिएक्शन कहते हैं। उस वक्त एक रिएक्शन हो जाती है उसमें, दैट इज़ कॉल्ड चेन रिएक्शन, यानी वहाँ पर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं। मगर यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन है, इसमें हम पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, जैसे प्रोटॉन्स है या अल्फा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स है, उनको हम इसमें एक्सेलरेट करते हैं एट वेरी हाई वेलोसिटी सो दैट दे कैन गेन वेरी हाई एनर्जी। तो फिर उनसे क्या काम हम लेते हैं? किसी एटम पर, एटम के न्यूक्लियस पर हम बम्बार्डमेंट करते हैं फॉर कॉजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये इस साइक्लोट्रॉन का काम है। तो अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पर हमने ऑलरेडी बात की है, इससे पहले लॉरेंस फोर्स हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने कहा था, हमने कहा अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्जड पार्टिकल है, क्यों? पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल, नेगेटिवली भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है इसकी डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव होगी तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी वो डायरेक्शन के लिए है। हम कहते कोई चार्जड पार्टिकल इसमें है, अगर ये रेस्ट में हो तब भी इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। इसमें जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्रिएट होता है तब भी वो इस पे अप्लाई होगा। अब अगर इस ये मोशन में हो तब भी लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें नहीं चाहिए कि मोशन में ही चाहिए पार्टिकल, ज़रूरी नहीं है, रेस्ट में भी हो सकता है। मगर मैग्नेटिक फील्ड में ये बातें हमने इससे पहले भी की, पहले के लेक्चरों में हमने ये पढ़ा है। पर मैग्नेटिक फील्ड में हमें मूविंग चार्जड पार्टिकल होना ज़रूरी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हमें देनी पड़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ होना चाहिए। तो अगर सिर्फ ये इसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ नहीं होता, तब क्या होता? देखिए तब क्या होता, हम कहते हैं हमें
यहाँ پر کسی پارٹیکل کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے مشین بنائی گئی ہے، ڈیوائس بنائی گئی ہے کسی پارٹیکل کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کی ویلاسٹی بڑھانے کے لیے۔ مان لیتے ہم کسی پارٹیکل کو، چارجڈ پارٹیکل کیو کو ہمیں ایکسلریٹ کرنے ہے، یہاں پر ہے تو یہ میگنیٹک اس الیکٹرک فیلڈ میں ہم نے رکھا تو یہ اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، ہمیں چاہے اس کی، ہم کہتے کہ اس کی ایکسلریشن بڑھ جائے، تو سپوز کرتے ہیں کہ آفٹر 50 میٹرز کے بعد، یعنی 50 میٹر کے بعد یہ وہ ایکسلریشن گین کرتا ہے، یہ وہ انرجی گین کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے کسی ایٹم کے نیوکلیس پہ۔ تو ہم کہتے ہیں، سپوز ہم کہتے ہیں کہ 50 میٹر کے بعد، تو اس کے لیے ہمیں بہت بڑی مشین پھر بنانی تھی، بہت بڑی مشین چاہیے جو کم سے کم 50 میٹر لمبی ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، 50 میٹر کی اس کا پاتھ کتنا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 50 میٹرز، ٹھیک ہے۔ تو وہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے اس میں الیکٹرسٹی کے ساتھ ساتھ میگنیٹک فیلڈ بھی کریٹ کیا گیا۔ تو اس میگنیٹک فیلڈ کا کیا فائدہ ہے یہاں پر، اور میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اگر ہم کسی چارجڈ پارٹیکل کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ میں ہم کسی بھی چارجڈ پارٹیکل کو رکھتے ہیں، مگر وہ موونگ چارجڈ پارٹیکل ہونا چاہیے، اس الیکٹرک فیلڈ سے تو اس کو ہم موو کرتے ہیں، تو پھر جب یہ میگنیٹک فیلڈ میں آئے گا اور یہ موونگ چارجڈ پارٹیکل ہوگا، یعنی اس کی کچھ ویلاسٹی ہوگی، تو اگر یہ ہم نے آلریڈی پڑھا، اگر میگنیٹک فیلڈ لائنز یعنی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ از پرپینڈیکولر، یعنی اگر میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ایسے ہے، دیٹ از پرپینڈیکولر ٹو velocity of this charged particle, then this charged particle will move یا revolve in a circular orbits، یعنی کس پاتھ میں ریوالو کرے گا، سرکولر پاتھ میں یہ پھر موو کرتا ہے چارجڈ پارٹیکل، جب اس پہ کیا لگے گا، میگنیٹک فیلڈ میں جب ہم اس کو رکھیں گے کسی بھی موونگ چارجڈ پارٹیکل کو، اور میگنیٹک فیلڈ لائنز اس پہ پرپینڈیکولر ہو اس کی ویلاسٹی پہ، تو وہ کس میں پھر موو کرتا ہے وہ چارجڈ پارٹیکل، ان اے سرکولر پاتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ملے گا ہمیں اس پہ، اب ہم کہتے ہیں ہم کسی چارجڈ پارٹیکل کو موو کر رہے ہیں الیکٹرک فیلڈ میں رکھ کے، تو وہ تو موو ہو جائے گا، مگر ساتھ میں ہی جب میگنیٹک فیلڈ ہو تو میگنیٹک فیلڈ کا کام ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے ان سرکولر آربٹس میں، یعنی اس طرح یہ روٹیٹ ہوتا جائے گا سرکولر آربٹس میں۔ تو یہ بہت کم جگہ میں، اگر ہم نے یہاں کہا ہمیں 50 میٹر چاہیے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی مشین چاہیے، تو یہاں پر جب سرکولر آربٹس میں روٹیٹ کرے گا، اور یہ سرکولر آربٹس بہت کلوز ہوتے ہیں، کلوزلی، اور اس میں یہ روٹیٹ کر کے بہت ہی کم جگہ میں یہ اتنا، اور ایگزامپل ہم نے کہا یہ 50 میٹرز، یہ نہیں ہے 50 میٹرز، سپوز ہم نے سپوزیشن کے لیے کہا ہے، تو یہ 50 میٹرز بہت کم سپیس میں ٹریول کرے گا اتنا پاتھ، تو اس لیے اس میں میگنیٹک فیلڈ کا بھی کام ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ہم اس میں الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ دونوں رکھتے ہیں۔ الیکٹرک فیلڈ کا کام ہے اس چارجڈ پارٹیکل کو روٹیٹ کرنا، ایکسلریٹ کرنا، اس کی ویلاسٹی بڑھانی، اور میگنیٹک فیلڈ کا کام ہے اس کو روٹیٹ کرنا ان سرکولر آربٹس میں، یعنی اس کی پاتھ سرکولر بنانے کے لیے، تاکہ ہمارے پاس جو مشین ہے وہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اس کا پاتھ بہت کم بن سکتا ہے۔ تو اب ذرا اس کی کنسٹرکشن پہ آئے، کیا ہے اس کی کنسٹرکشن؟ اٹ کنسسٹس آف 2 ڈی شیپڈ ہالو میٹلک چیمبرز، اس میں ڈی شیپڈ ہالو میٹلک چیمبرز ہے، یہ بالکل خالی ہوتے ہیں اندر سے۔ ہاں، خالی رکھنے کا کیا فائدہ ہے اس میں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور ان کے بٹوین ہم ایک سپیس کریٹ کرتے ہیں، وہ کسی ڈسٹنس پر رکھتے ہیں، اسے D1 اس کا نام رکھا ہے، اس کا D2 نام ہم نے رکھا ہے، اس میں ہم ایک سپیس رکھتے ہیں ان کے بٹوین، جو ڈائیمیٹر ان کے ہیں، ان کے بٹوین یہ جو ہالو ڈی شیپڈ میٹلک چیمبرز ہمارے پاس ہے،
ہاں تو جب ہم اس میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں تو اس سپیس میں جو ان کے بٹوین سپیس ہے اسی میں صرف الیکٹرک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر کوئی الیکٹرک فیلڈ پیدا نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو ہالو رکھا گیا ہے. یعنی یہ ہالو ہے، یعنی اندر سے خالی ہے، تو اس میں کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہوتا ہے، مگر صرف وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے ڈیو ٹو دس ہارس شو میگنیٹ. اوپر سے نارتھ پول ہے اور نیچے سے ساؤتھ پول ہے. ایک اس میں ہم کیا ہے اس کی کنسٹرکشن، ایک ہمارے پاس دو ڈی شیپڈ ہالو میٹلک چیمبرز ہے اور ایک آسولیٹر ہے. اس آسولیٹر کا کیا کام ہے، اس کے تھرو ہم آلٹرنیٹنگ وولٹیج سورس اپلائی کرتے ہیں تھرو دس آسولیٹر. یعنی یہاں پر کنیکٹ کرتے ڈی کے ساتھ ایک ٹرمینل اس کا اور D2 کے ساتھ ایک اور، یعنی D1 کے ساتھ ایک ٹرمینل اس آسولیٹر کا کنیکٹ کرتے ہیں اور D2 کے ساتھ، تاکہ ہم اس میں آلٹرنیٹنگ وولٹیج سورس اپلائی کریں. ٹھیک ہے، اور اس کی وولٹیج بھی بڑھائے. اس کی پوٹینشیل ڈفرنس جو ہوتا ہے دیٹ از 10⁻⁴ وولٹ آف دی آرڈر آف 10⁻⁴ وولٹ، اور اس کی فریکوینسی ہوتی ہے آف دی آرڈر 10⁻⁷ ہرٹز. اس آسولیٹر کی مدد سے ہم اس کی پوٹینشیل ڈفرنس انکریز کرتے ہیں آف دی آرڈر آف 10⁻⁴ وولٹ. بہت زیادہ ویری ہائی پوٹینشیل ڈفرنس ہے نا، بہت زیادہ وولٹیج اس الیکٹریسٹی کی ہوتی ہے اور اس کی فریکوینسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آف دی آرڈر آف 10⁻⁷ ہرٹز. تو یہ آسولیٹر بھی اس میں ہوتا ہے اور دو ڈیز ہوتے ہیں. ان ڈیز کے ایک ٹرمینل کے ساتھ اور دوسرے ٹرمینل کے ساتھ ان ڈیز کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں ایک ہارس میگنیٹ ہوتا ہے جس کا نارتھ پول اپ ورڈس میں ہوتا ہے اور ڈاؤن ورڈس میں ہم اس کا ساؤتھ پول رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک ونڈو اس میں ہوتی ہے جہاں سے پھر وہ پارٹیکل باہر آتا ہے. اس پر آگے بات کریں گے. یہ تو ہو گئی اس کی کنسٹرکشن. اب یہ کس طرح ورک کرتا ہے، ہاؤ اٹ ورکس. اور اس آسولیٹر کا ایک اور بھی کام ہے، یہ ان ڈیز کی پولرٹی چینج کرتا رہتا ہے سائملٹینسلی. ان ہاف ٹائم پیریڈ کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کیا، ہم نے گول گول گھومتے آئے پھر یہاں پر واپس آئے، دیٹ از ون ٹائم پیریڈ. اور اس کا جو ہاف ہوگا اس کو کہتے ہیں ہاف ٹائم پیریڈ. تو ایوری ہاف ٹائم پیریڈ کے بعد ان کے جو یہ پولرٹیز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ان ڈیز کی. ہاں، سب سے پہلے ہم سپوز کرتے ہیں کہ اس ڈی کی پولرٹی جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹیو ہے. یہ ہم نے سپوز کیا کہ یہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹیو. یہ ڈی نیگیٹو اس کی پولرٹی ہے اور اس کی پولرٹی ہے ہم نے کہا پازیٹیو ہے. تو جب ہم اس میں اب الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں گے تو ہم کسی چارجڈ پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل سے پروٹون کو، پی یہاں میں نے نام دیا سے پروٹون کو اب ہم نے یہاں پر رکھا ہے. جو ہی ہم نے پروٹون یہاں پر رکھا ہے تو اس پروٹون کو جب کسی بھی الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو ابھی ہم نے بتایا ہے جب بھی ہم کسی پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل کو یا نیگیٹیولی چارج، یہاں تو ہم پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل کی بات کریں گے، الیکٹرک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو وہ اس کو ایکسلریٹ کرے گا. اگر یہ ہم نے رکھا یہ تو ریسٹ میں ہے تو ریسٹ پہ بھی الیکٹرک فیلڈ اپلائی ہو جاتا ہے، جو ہم نے پہلے اس کے بارے میں بات کی ہے. تو یہ روٹیٹ ہو جائے گا. مگر یہ تو پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل ہے تو کس ڈائریکشن کی طرف کہاں سے یہ چلے گا، جہاں پر نیگیٹو ہے. یہاں سے تو یہ ریپل ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈی پازیٹیولی چارجڈ ہے، یہ نیگیٹیولی چارجڈ ہے. یہ نیگیٹو چارج جہاں پر ہے یہاں پر پازیٹیو چارج ہے کیونکہ اس کی پولرٹی نیگیٹو ہے، اس کی پولرٹی پازیٹیو ہے، تو یہ نیگیٹو کی طرف موو کرے گا. مگر یہاں پر صرف ہم نے کہا کہ یہیں پر صرف الیکٹرک فیلڈ ہے، ان ڈیز کے اندر کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے، مگر ان میں میگنیٹک فیلڈ وہاں پر موجود ہے. تو جب یہ روٹیٹ کرے گا، یہاں تک مان لیجیے یہ آیا ایٹ ویلاسٹی v1 کسی ویلاسٹی سے آیا، روٹیٹ ہوا، تو جب یہ اندر جائے گا، کیونکہ اب یہ موونگ ہے، یہ جب یہ اندر جائے گا
یہ کسی ویلاسٹی سے ٹریول کر رہا ہے اور وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہے، تو میگنیٹک فیلڈ اس کو روٹیٹ کرے گا کس میں؟ سرکولر آربٹس میں، یعنی اس طرح سرکولر آربٹ میں یہ روٹیٹ ہو جائے گا سے یہاں پر اس کی ویلاسٹی v1 تھی اور یہاں پر بھی ویلاسٹی v1، یعنی اس کی ویلاسٹی کانسٹنٹ ہی رہے گی یہاں پر، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے۔ یہ کب ایکسلریٹ ہوتا ہے یہ چارجڈ پارٹیکل؟ جب وہاں پر الیکٹرک فیلڈ ہو، اور میگنیٹک فیلڈ میں یہ ایکسلریٹ نہیں ہوتا، اس کی ویلاسٹی کانسٹنٹ ہی ہوتی ہے، مگر صرف میگنیٹک فیلڈ کا کام ہے اس کو روٹیٹ کرنا۔ تو جو ویلاسٹی اس نے گین کی تھی یہاں سے یہاں تک سے v1، تو یہاں پر بھی اس کی ویلاسٹی وہی ہے۔ تو پھر مگر یہ نیگیٹیولی چارجڈ پارٹیکل ہوا، نیگیٹیولی چارجڈ اس کی پولرٹی نیگیٹیو چارج ہے اس ڈی کی۔ تو یہاں سے یہاں تک یہ ہاف ٹائم پیریڈ ہوا، تو آٹومیٹکلی آفٹر ہاف ٹائم پیریڈ تو اس کی پولرٹی چینج ہو جائے گی، یہ پازیٹیو بن جائے گا، یہ نیگیٹیو بن جائے گا۔ تو یعنی یہ اب اس سے باہر آئے گا، کیونکہ اب یہ بھی پازیٹیو ہے اور یہ بھی پازیٹیو ہے، تو یہاں ریپل ہو جائیں گے۔ تو جو ہی یہ اس فیلڈ میں آیا، یہاں الیکٹرک فیلڈ ہے اس اسپیس میں، تو الیکٹرک فیلڈ کا کیا کام ہے؟ کسی چارجڈ پارٹیکل کی ویلاسٹی جو ہے وہ بڑھانی، یعنی اس کو ایکسلریٹ کرنا، یعنی اس پہ ایک فورس اپلائی ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ الیکٹرک فورس، اور فورس کا کام ہی ہے ایکسلریٹ کرنا۔ تو جس ویلاسٹی سے یہ یہاں پر آیا، جب یہ اس الیکٹرک فیلڈ میں آیا تو اس کی ویلاسٹی اور بڑھ جائے گی، یعنی اور ایکسلریٹ ہو جائے گا، اور یہ ایکسلریٹ ہو جائے، اور کس کی طرف آئے گا؟ جہاں نیگیٹو پولرٹی اس کی یہاں پر اس ڈی میں، تو یہ یہیں پر اٹریکٹ ہو جائے گا، وہاں سے تو یہ ریپل ہوا یہاں سے آیا، یعنی اس کی اب ویلاسٹی چینج ہو گئی۔ اگر یہاں v1 تھی، جب یہ اس کے انٹر ہو گیا اس وقت اس کی ویلاسٹی v2 بن گئی تھی، کیونکہ اس نے ایکسلریٹ اور کیا اس کو، یعنی اس کی ویلاسٹی اور بڑھ گئی یہاں پر۔ مگر جب یہ اس کے اندر آیا یہاں پر، تو اس ڈی کے اندر کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے، مگر وہاں میگنیٹک فیلڈ ہے، اور میگنیٹک فیلڈ کا کیا کام ہے؟ اس کو روٹیٹ کرنا ہے سرکولر آربٹ میں۔ تو مگر اس کی ویلاسٹی کانسٹنٹ ہی رہے گی۔ اگر یہاں جب یہ انٹر ہوا ویلاسٹی v2 تھی، اور یہاں تک اس کی ویلاسٹی v2 ہے جب تک نہیں باہر ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہاں تک بھی یہ ہاف ٹائم پیریڈ ہو گیا۔ تو آفٹر ہاف ٹائم پیریڈ اب ان کی پولرٹی پھر چینج ہو گئی، اب یہ پازیٹیو بن گیا، یہ نیگیٹو پھر سے بن گیا، تو یہ یہاں سے یہ باہر جائے گا، کیونکہ اب اس کی پولرٹی پازیٹیو بن گئی اور ہمارے پاس پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل ہے۔ تو جو ہی یہ اس الیکٹرک فیلڈ میں اب آئے گا یہ پھر سے ایکسلریٹ ہو جائے گا، یعنی الیکٹرک فیلڈ یہ یہاں پر الیکٹرک فورس اس پہ پھر اپلائی ہو جائے گا، یہ پھر ایکسلریٹ ہو جائے گا اور زیادہ ایکسلریٹ، یعنی اس کی ایکسلریشن اور زیادہ بڑھ جائے گی سے یہاں پر اس کی ایکسلریشن ہم کہتے ہیں v3۔ اور پھر جب یہ اس میگنیٹک فیلڈ ڈی کے اندر آیا، وہاں صرف میگنیٹک فیلڈ ہے، اور میگنیٹک فیلڈ کا کام ہے صرف اس کو روٹیٹ کرنا ہے سرکولر پاتھ میں، سرکولر آربٹ میں، وہاں پر اس کی ویلاسٹی کانسٹنٹ ہی رہتی ہے، جو ویلاسٹی یہاں پر تھی v3 وہی رہی، کیونکہ وہاں کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے۔ تو پھر ہاف ٹائم پیریڈ ہو گیا، تو پھر اس کی پولرٹی چینج ہو گئی، اب یہ پازیٹیو بنا کیونکہ یہ نیگیٹو بنا تھا، پھر پازیٹیو بن گیا، تو یہاں اس سے باہر آئے گا، پھر اس فیلڈ میں آئے گا الیکٹرک فیلڈ میں، یہاں پر اس پر پھر الیکٹرک فورس اپلائی ہوگا، تو وہ اس کو پھر ایکسلریٹ کرے گا، یعنی اس کی ایکسلریشن بڑھتی ہی جا رہی، جو یہاں پر اس کی ویلاسٹی تھی یہاں پر اس سے زیادہ ہو گئی، پھر یہاں پر اس سے بھی زیادہ ہو گئی، یعنی یہ اس کی ویلاسٹی جو ہے اس کی ویلاسٹی بڑھتی ہی رہتی ہے، کیونکہ ایکسلریٹ ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس فیلڈ میں آیا تو یہاں سے پھر یہ ایکسلریٹ ہو جائے گا، پھر یہاں پر، یعنی یہ اس طرح گھومتا گھومتا ہی رہے گا اس فیلڈ میں، اس سائیکلوٹران میں یہ اس طرح یہ پاتھز بناتا رہے گا، سرکولر پاتھز۔ ان سرکولر پاتھز میں روٹیٹ ہوتا ہی جائے گا اور اس کی ایکسلریشن بڑھتی ہی جائے گی، جب تک نہ یہ کہاں پر آئے گا؟ جب تک نہ یہ اس کے سرفیس پہ آئے گا، اور یہاں پر ایک ونڈو ہوتا ہے،
यहाँ पर एक विंडो होता है, तो उस विंडो के थ्रू ये बाहर आ जाता है। चार्जड पार्टिकल P था, यहाँ से होते 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 यहाँ विंडो से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर इसका टारगेट होता है, ये इसका टारगेट मानते हैं। दिस इज द टारगेट, यानी यहाँ पर वो एटम हमने रखा है जिस पर हमें बम्बार्डमेंट करनी है इस चार्जड पार्टिकल से। तो इस तरह ये वर्क करता है। तो फिर यहाँ पर इस पर बम्बार्डमेंट करने के बाद जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन चाहिए थी वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। इस तरह ये वर्क करता है और इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इंडीज के स्पेस के दरमियान होता है, इंडीज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इंडीज के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का काम है इसको रोटेट करना, इस चार्जड पार्टिकल को रोटेट करना इन सर्कुलर पाथ्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? इसको एक्सेलरेट करना, यानी इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर जितनी हमें इसकी एक्सेलरेशन चाहिए, जितनी इसकी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी से फिर ये यहाँ विंडो होता है उससे बाहर आके इस पे बम्बार्डमेंट करता है, किसी एटम के न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट करके न्यूक्लियर रिएक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इस तरह एक साइक्लोट्रॉन वर्क करता है और इसका प्रिंसिपल भी मैंने बताया है, क्या प्रिंसिपल और इसकी कंस्ट्रक्शन भी है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है और वर्किंग किस तरह ये वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।